अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरे पास 10th क्लास की पाक स्टडी है और इसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान और इस्लाम की बुनियादी इक़्तिदार। इसको हम आसान अल्फाज में करेंगे, समझेंगे और इसके पीछे जो हिस्ट्री है उसको भी साथ साथ देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है। ठीक है, बहुत सादा और सिंपल लफ्ज़ों के अंदर एक ही जुमले के अंदर पूरी बात जो है वो हमें क्लियर कर दी गई है कि नज़रिया पाकिस्तान जो है वो दर हकीकत क्या है। ठीक है, बरसगीर के मुसलमानों ने, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि बरसगीर जो है ये लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुतालबे के वक्त ये तय किया था कि इस्लाम के सुनहरे असूलों पर मबनी मुआशरा बनाया जाएगा। यानी जो बरसगीर में रहने वाले मुसलमान थे, जब उन्होंने हिंदुओं से अलहदा अपना वतन जो है वो मतलब वतन को अलहदा बनाने का या अलग उन्होंने अपनी शनाख्त को बरकरार रखने का जो मुतालबा था उनका, वो बेसिकली यही था कि मतलब वो एक ऐसा वतन, एक ऐसी रियासत चाहते थे जहाँ पे मुसलमान जो है वो इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है उसको गुजार सके। ठीक है, अब वो जो असूल थे इस्लामी मुल्क के अंदर या जो इक़्तिदार थी वो क्या थी, उसको हम देखते हैं वन बाय वन। इस्लामी इक़्तिदार मसलन इंसाफ है, मुसावात है, आज़ादी है और रवादारी है, इसको फ़रोग़ दिया जाएगा। यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये अगर आप इस लेक्चर को जब सुन रहे हों तो इसके साथ ही इसमें मेंशन कर लें कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान का मुतालबा करते वक्त कौन सी ऐसी इक़्तिदार थी जिनको बुनियाद बनाया था या उन्होंने हाईलाइट किया था कि हम अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क चाहते हैं या हम अगर एक अलहदा रियासत चाहते हैं तो उसके अंदर हमारी जो बुनियादी इक़्तिदार हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए। तो वो हम इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। इंसाफ है, मुसावात है, आज़ादी है और रवादारी है। ठीक है, क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म से सवाल किया गया कि तकसीम किए बग़ैर बर्रसगीर में मुसलमानों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा क्यों किया गया। यानी जब पाकिस्तान का क़याम जो है उस वजूद में आ गया तो कायद-ए-आज़म से ये सवाल किया गया कि तकसीम किए बग़ैर भी बरसगीर में मुसलमानों को अपने मज़हब और अपनी इबादत की आज़ादी थी, तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा ही क्यों किया गया ना, ये सवाल एक उनसे किया गया। तो कायद-ए-आज़म का जवाब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। भाईचारा, मुसावात और इंसान दोस्ती हमारे मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं। क्या चीज़ है? भाईचारा, मुसावात और इंसान दोस्ती, ये हमारे मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं। चूँकि हमें इन बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़त्म होने का ख़दशा था, ठीक है, इसलिए हमने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए जिद्दोजहद की। ठीक है, अब इसके अंदर उसने क्या बात की है, ये बात यहाँ पे ये की गई कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में उन्होंने बताया कि हमें ये ख़दशा था कि ये मतलब ख़त्म हो जाएंगी, ये चीज़ें हमें बाद में नहीं मिलेंगी, तो इसलिए उन्होंने अलहदा वतन का मुतालबा जो उसको ज़रूरी समझा। अब यहाँ पे आपके पास आपको बताने के लिए मेरे पास एक चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि क़याम पाकिस्तान के बाद, ठीक है, क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म से पाकिस्तान का मुतालबा करना जो है, पाकिस्तान को एक अलहदा रियासत बनाना और उसका वजूद में लाना, इसके बारे में जो सवाल किया गया कि ये ऐसा क्यों ज़रूरी समझा गया, तो फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि मजहबी आज़ादी वहाँ पे थी, लेकिन जो कुछ हमारी ज़रूरी इक़्तिदार थी जिनके बारे में हमें ख़दशा था कि ये ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने इसको ज़रूरी समझा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अब हम उसको देखते हैं। उसके अंदर हम आएँ तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है हिंदुस्तान में मुसलमानों की समाजी और मुआशी महरूमी। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। समाजी और मुआशी महरूमी से मुराद ये है, इसको अगर हम इंग्लिश में देख लें तो सोशल एंड इकोनॉमिक जो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं उसको हम उस सेंस में देखते हैं। सोशल से मुराद है समाजी, समाजी से मुराद है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, हमारा उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो हमारा समाज कहलाता है, जिस एरिया के अंदर हम रहते हैं।
اور معاش سے مراد ہے ہمارا ذریعہ معاش آ جاتا ہے، جس سے ہم اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں، ہم اپنی انکم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی سماجی اور جو معاشی محرومی تھی نا، وہ کیا تھی، اس کے بارے میں اس ٹاپک کے اندر ہم اس کو کور کریں گے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی۔ یہ آپ کا یہاں پہ ایم سی کیو ہے، اس کو میرے ساتھ ساتھ ہی آپ نے کرتے جانا ہے کہ یہاں پہ آپ سے شارٹ کوسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے اور ایم سی کیو بھی اس کا بن سکتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ کب قائم کی گئی۔ تو یہ 1600 میں قائم کی گئی۔ کمپنی ہندوستان میں ایسی پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود انگریزوں کو ہوتا تھا۔ اب یہاں پہ بھی آپ کا ایک شارٹ کوسچن بنے گا، وہ شارٹ کوسچن یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد کیا تھا، یعنی وہ بنانے کا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو مالی فائدہ ہے، یعنی جو فائنینشیل سپورٹ ہے، وہ کس کو جائے، انگریزوں کو جائے۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں پہ آپ کا ایم سی کیو بنے گا کہ مطلب 1857 کی جنگ کے حوالے سے اگر کچھ پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ یہاں سے آپ کا ایم سی کیو بن جائے گا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو برطانوی پالیسیوں کی وجہ سے عام سماجی اور معاشی محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے۔ وہ ہسٹری کیا ہے؟ جب یہ جنگ ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ آزادی جس کو کہا جاتا ہے اور تاریخ میں اسے غدر کے نام سے بھی یاد رکھا جاتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کے اندر ایکچولی ہندو اور مسلمان دونوں برابر کے شریک تھے، لیکن جب ہندوؤں نے یہ چیز دیکھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اور ہم دونوں ناکام ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اس کا جو سارا ملبہ تھا نا وہ مسلمانوں پہ ڈال کے تو اپنے آپ کو اس چیز سے ویسے ہی نکال لیا، اور مسلمانوں کی جو ساکھ تھی وہ انگریزوں کی نظر میں خراب کر دی، جس کی وجہ سے جو انگریز تھے ان کی جو پالیسیاں تھیں وہ مسلمانوں کے لیے زیادہ سخت ہوگی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو اس جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دیکھیں وہی بات آ گئی اسی پوائنٹ پہ، اور انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا امتیازی سلوک روا رکھا۔ جب انہیں اس چیز کا احساس دلایا گیا جی کہ یہ سارا جو ملبہ ہے یا یہ ساری چیزیں ہیں یہ مسلمانوں کی طرف سے کی گئی ہیں، تو پھر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ فرق کرنا شروع کر دیا۔ امتیازی سلوک سے مراد یہ ہے کہ مناسب رویہ نہیں تھا ان کا ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں احساس محرومی پیدا ہوا کہ جب دو فریق جو ہیں یا دو اقوام جو ہیں وہ برابر کی اس چیز کے اندر شریک ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ ایک قوم جو ہے اس کو آپ اس کے ساتھ اب غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہوا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی تعلیم، ملازمت اور مذہبی رسومات پر پابندیاں لگا دی۔ اب اس کے نتیجے میں ہوا کیا، مسلمانوں کو پرابلمز کون سی فیس کرنی پڑی؟ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم جو تھی، ملازمت اور مذہبی رسومات جو تھیں ان پر پابندیاں لگا دی، جس سے وہ پسماندہ ہوتے چلے گئے۔ پسماندہ سے مراد یہ ہے کہ آپ معاشی طور پر اور سماجی طور پر پستی کا شکار ہو جاتے ہیں، مطلب کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فارسی زبان کو ختم کر کے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم اور دفتری زبان کے طور پر فروغ دیا۔ اب وہ لوگ جو انگریزی زبان کو جانتے نہیں تھے، انگریزی زبان کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے تھے، تو جو فارسی زبان کو جانتے تھے یا اردو زبان کو جانتے تھے، اس کے بارے میں علم رکھتے تھے، تو ان کے لیے تو مشکلات پیدا ہوگی کیونکہ وہ انگریزی زبان کو نہیں جانتے تھے۔ مسلمانوں کے مذہبی اداروں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس سے ان میں ثقافتی اور مذہبی پسماندگی کا احساس پیدا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر قوم جو ہے وہ اپنی ثقافت کے بارے میں کانشیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے روایات اور اپنے رواج کو لے کے چلتی ہے۔ تو جب انہوں نے اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ شروع کر دی، یعنی مذہبی اداروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، انہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، مذہبی رسومات پر پابندیاں لگانا شروع کر دی، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہوا ان سے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ان کے تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے آباء و اجداد کے دور سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے، یعنی وہ جہاں پہ بھی کام کر رہے تھے ان کو ان کے تمام عہدوں سے ہٹا دیا۔ مسلمانوں کو نئے عہدوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ برطانوی پالیسیوں کی وجہ سے مسلمانوں میں غربت اور بدحالی نے جنم دیا۔ جب ان کو ملازمتوں سے ہٹا دیا گیا اور باقی ساری چیزیں ختم کر دیا آہستہ آہستہ، تو معاشی بدحالی جو ہے وہ اس نے جنم لینا تھا۔ انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے لیے تحفظ کے لیے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے، ٹھیک ہے، جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں جو کام کرنے والا طبقہ ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار تھے، اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ بھاری مقدار میں بڑی تعداد میں ٹیکس لگا دیے، جس سے مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے بھی نکال دیا گیا اور ان پر آئندہ کے لیے جو سرکاری ملازمت کا حصول تھا وہ مشکل بنا دیا گیا۔ انگریزوں کی طرف سے زراعت پر نئے ٹیکس لگنے کی وجہ سے جو مقامی زراعت تھی اس کو بھی نقصان پہنچا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر
دوسری اقوام کو دے دی اور اس طرح مسلمان کاشتکاری سے محروم ہو گئے۔ کاشتکاری سے مراد یہی ہے کہ جو وہ زراعت کرتے تھے، فصلیں اگاتے تھے۔ انگریزوں نے تجارتی مال کی نقل و حمل پر بھی جگہ جگہ محصول سے مراد ہے ٹیکس لگا دیے، جس سے دوسری اقوام کے ساتھ مسلمانوں کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اب اگر ہم اس کو سمرائز کریں چند ورڈز کے اندر، اوورآل اس کو دیکھیں تو اس کو میں آپ آسان لفظوں میں سمجھا دیتی ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہمارے پاس یاد رکھنے والی ہے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے کب قائم کی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں آئے گا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے کا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ انگریزوں کو خود ہو۔ اس کے بعد جو اس کے اندر مین چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی، جسے ہم تاریخ میں غدر کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اس میں مسلمانوں کو ان تمام صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے جو ہے وہ تمام قسم کی جو مشکلات ہیں وہ برداشت کی، اور ان مشکلات کے اندر کیا تھا کہ ان کے اندر تعلیم، ملازمت اور مذہبی رسومات کی پابندیاں لگا دی گئی، ان کے جو ادارے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، انہیں آزادانہ عبادت کی اجازت نہیں تھی، ان کے جو تمام عہدے تھے جو بااجداد سے ان کے پاس چلتے آ رہے تھے ان کو بھی ان سے خالی کروا لیا گیا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو معاشی بدحالی ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، اور سماجی پسماندگی جو ہے یعنی سماجی طور پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بالکل تنہا کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پروسیس کے اندر کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ چیزیں کر لی، اس سے بھی ان کو تسلی اور جو ہے وہ تسکین حاصل نہیں ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ عوام کے اوپر بھاری ٹیکس لگا دیے، جس سے ہندوستان کے جتنے بھی لوگ تھے، مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام وہاں پہ موجود تھی، وہ سب کے سب جو ہے متاثر ہوئے، اور اس طرح سے یہ جو ہے مسلمانوں کی سماجی اور معاشی محرومی کا جو احساس ہے وہ ان تمام صورتحال کو دیکھ کے وہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے الگ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ ضروری سمجھا کہ یہ چیز جو ہے اب مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمان جو ہے وہ علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں اور پھر وہاں پہ اپنی عقائد اور نظریات کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں۔